से करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब, ये हमारा जो आज का तकरीरी मुकाबला है, जो मुबाहिसा है, तकरीरी मुकाबला कहेंगे, मुबाहिसा है। ये शेड्यूल था कल, और फिर ज़ाहिर है कल वो बिल्कुल वो मिजाज ही नहीं रहा, वो माहौल ही नहीं था, तो हमने बिल्कुल मुनासिब समझा कि कल इसको छोड़ दें। ये दरअसल जो हमारा यकुम रमज़ान मुबारक से जो स्पीच या डिबेट कंपटीशन या ह्यूमरस डेक्लेमेशन चल रहे हैं, ये उसका आखिरी सिलसिला है। जो कल होना था आज हो रहा है, और आप जानते हैं कि दूसरे मरहले का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है। कल सहरी में दूसरे मरहले की पहली नशिस्त हो चुकी, और आज पहले मरहले की आखिरी नशिस्त हो रही है। ह्यूमरस डेक्लेमेशन नहीं, अभी इस वक्त हो रहा है डिबेट, ठीक है, सही। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग, ये हमारा आज का उन्वान है। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग। आफ्ताब अहमद आवान साहब हमारे आज के पहले मुकर्रर हैं, जो कि हमारे आज के मेहमान मुकर्रर भी हैं, पास बढ़ेगा। और ताल्लुक़ इनका डेरा इस्माइल खान से है, खैबर पख्तूनख्वा से आए जी, मेहमान है हमारे। जामिया गुमल से आपका ताल्लुक़, आपका वक्त शुरू होता है। अब आपको रूल्स मालूम है, 2 मिनट पे पहला बजर, 2.5 मिनट पे दूसरा और आखिरी बजर, जिसके साथ आपका माइक भी बंद हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। सदर आली वकार, मौजूए ज़ेर बहस को अगर अपने अफकार ख्याल के रूज़न में झांक कर जांचिए तो वजूदे जन से मुराद औरत की ज़ात, है से मुराद माजी से हाल तक का सफ़र, तस्वीर कायनात से मुराद ये जहान, और जंग से मुराद लड़ाई, शर, फितना, फसाद और तखरीब के हैं। सदर आली वकार, अगर कायनात तारीख़ के औराक को पलटा जाए तो ज़्यादातर मसाइल की बुनियाद किसी न किसी औरत की तखरीब के उन्वान से रकम है। औरत की मज़लूमियत पे मातम करने वाले और टस्से बहाने वाले खानेवाल की उस औरत को क्यों भूल जाते हैं कि जब वो अपने चंद मुतालिबात तस्लीम न होने पर अपने मजदूर शौहर से झगड़ा करती है और अपने ही चंद मासूम बच्चों को जहर खिलाकर उनकी किलकारियों को मौत की वादियों के स्पुर्द कर देती है। पाकीज़गी पाकीज़गी और पाकीज़गी के नारे लगाने वाले कभी ईदी सेंटर जाकर पूछें तो सही कि वहाँ मौजूद नौज़ाइदा बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंकने वाली माँ की ममता कहाँ सो गई थी। लाहौर में पसंद की शादी करने पे माँ का बेटी का माँ के हाथों कत्ल हो जाता है। और दूर मत जाइए, परसों इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे बैठी एक माजूर लड़की साजिदा आखिर किसके जुल्मों सितम का शिकार थी। और जरा दरियाफ्त कीजिए इन सरेआम वालों से कि जब वो बरसों की खोई हुई एक बेटी को जालिमों के चुंगल से आजाद करवा के उसके घर ले जाते हैं तो उस माँ की ममता अपनी बेटी को अपनाने और कबूल करने से इनकार क्यों करती है। औरतों के हकूक पे आवाजें बुलंद करने वाली चंद नाम निहाद एनजीओज एक नजर जरा कौमी असेंबली के उन ऐवानों पर भी डालें कि जहां अपने हाथ में इंपोर्टेड चप्पलें उठाकर आजाद और खुद मुख्तार कहलाने वाली औरतें बारिश बुजुर्गों और मर्दों को मारती और जदोकोब करती नजर आती हैं। सदर आली वकार, इस करारदाद की मुखालफत में आने वाले मुकर्ररीन को क्यों ना एक मिसाल एलिजाबेथ बाथूरी की दूं कि जिसने 16वीं सदी में सैकड़ों इंसानों का कत्लेआम इस बेदर्दी से किया कि आज भी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के जालिम तरीन कातिल के तौर पर मौजूद है। क्यों ना एक मिसाल इन्हें जापान की मिजुकी इशिकावा की दूं कि जिसने 1945 में सैकड़ों बच्चों का कत्लेआम बेदर्दी से किया। क्यों ना एक मिसाल इन्हें मैं इटली की लियोनार्डो चिंचुली की दूं कि जिसने इंसानों को कत्ल करने के बाद उनके जिस्म से, गोश्त से, चर्बी से नहाने का साबुन बनाया और अपने खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। सदर आली वकार, ट्रोजान वार, महाभारत, रोमन सेबीन वार और ऐसी कई बदनामे ज़माना जंगें हैं जो औरत के नाम पे लड़ी गई हैं, जिनमें लाखों इंसानों का बहिमाना कत्लेआम हुआ और अमन आलम का बदतरीन बहरान पैदा हुआ। मैं आने वाले इस करारदाद की आपका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा दी। आफ्ताब अहमद आवान से हमारी अगली मुकर्ररा हैं माहम फातिमा। आप इसके अगेंस्ट में बात करेंगी। आपका ख्याल नहीं है कि वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग। माहम, आपका वक्त शुरू होता है अब। एक सेकंड पहले ज़रा माइक सेट कर लें और इनको भी सेट कर लें। ज़रा आप ज़रा माइक चेक कर लें। और नहीं चेक, कुछ कहिए ज़रा। और नहीं चेक कीजिए, कुछ कह दीजिए ताकि हाँ, कुछ कह दीजिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑडियो चेक कर लीजिए पहले। आप सलाम कीजिए ताकि आवाज चेक हो जाए। आवाज चेक हो जाए, ठीक है। चलें, अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी। करारदाद वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में जंग।
وجود زن دو الفاظ کا مخفف ہے، وجود پانا مطلوب کا، زن عورت، تصویر کائنات میں جہاں ایک طرف دریا جھیل پہاڑ ہیں تو دوسری طرف ان کی رونق بڑھانے والی عورت، اور قرارداد کا آخری لفظ جنگ، جس کے لغوی معنی لڑائی کے ہیں۔ صدر علی وقار میرے ساتھی مقرر عورت کے وجود کو جنگ سے تشبیہ تو دے گئے، مگر یہ بھول گئے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کا ساتھ دینے والی محترمہ فاطمہ جناح ایک عورت، لیاقت علی خان کا ساتھ دینے والی بیگم رانا لیاقت علی خان ایک عورت، مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں ایک عورت، دوڑ کی ریس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی نسیم حمید ایک عورت، ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی سمینہ بیگ ایک عورت، سوات میں گھر گھر جا کر تعلیم کو اجاگر کر کے نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی ایک عورت، سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر عرفہ کریم ایک عورت، آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والی آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی ایک عورت، اور پھر سب سے بڑھ کر آج میں آپ یہاں اس مقام پر جس کی وجہ سے کھڑے ہیں، ماں وہ ایک عورت، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ؟ نہیں علی وقار، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ صدر علی وقار، جب ایک عورت، ایک ماں اپنے لختے جگر کو میدان جنگ میں پاکستان اور دین کے امن کے لیے بھیجتی ہے، اور پھر جب اسے اس کی خون میں لت پت لاش کا استقبال کرنا پڑتا ہے تو اس کی وردی میں لگا لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، خدا گواہ ہے شہادت کی موت پائی ہے۔ اور پھر جب وہ ماں صبر کے گھونٹ پیتی ہے، یہ اس صبر کے گھونٹ کو جنگ کہتے ہیں، تو یہ جنگ نہیں، یہ ان کی غلط سوچوں کا قصور ہے، کیونکہ عورت اگر بیوی ہو تو وفا کی پیکر، بیٹی ہو تو نوید سحر، بہن ہو تو احسان محبت، اور ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، کیونکہ وجود تصویر کائنات میں رنگ۔ احسن وسیم ہمارے آج کے تیسرے مقرر ہیں، جن کا خیال ہے کہ بالکل وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ۔ آپ کا تعلق ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے، جناب۔ صدر وقار، آج اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، اور اس ایوان میں یہ کہا گیا کہ کوئی شادی شدہ مرد اس قرارداد کی حمایت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، تو صدر وقار یہ شادی شدہ نڈر آدمی اس قرارداد کی حمایت کرنے کے لیے حاضر ہے۔ صدر وقار، قرارداد کا پہلا لفظ وجود زن یعنی عورت یا صنف نازک کی موجودگی، قرارداد کا دوسرا لفظ تصویر کائنات یعنی وجود عالم یا باطل کا نظام، صدر وقار تیسرا اور سب سے اہم لفظ جنگ، جس سے مراد لڑائی، مارکہ، فساد یا افراتفری کے ہیں۔ آج 21ویں صدی میں لفظ جنگ اپنے لغوی معنی سے نکل کر کہیں آگے جا چکا ہے۔ آج اختیارات کی جنگ موجود ہے، آج چینل کی TRP کی جنگ موجود ہے، آج اقتصادی جنگ موجود ہے، اور آج چینلز کی جنگ موجود ہے، آج مارکیٹنگ کی جنگ موجود ہے۔ اب اسی تناظر میں اگر قرارداد کو منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو صدر وقار، آج یہاں صنف نازک پر جاری لفظوں کی یہ جنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ۔ اب اگر دوبارہ منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو ادھر سے آنے والی مقررہ مستقلاً عورتوں کی خدمات اور کارنامے بتاتی رہیں، جبکہ آج کی قرارداد منطق کے اعتبار سے عورتوں کی اس صفت پر مبنی ہے جس سے خدمات اور کردار ماند پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ۔ اور صدر وقار، ایک اور بار پھر منطق کے اعتبار سے غور کیجئے تو جتنی فساد اور شر پھیلانے والی چیزیں ہیں وہ مونس ہوا کرتی ہیں۔ کرسی مونس، حکومت مونس، پرچی مونس، عورت مونس، ساس مونس، نن مونس، یہاں تک کہ جنگ بھی مونس۔ یعنی ایک بار پھر منطق کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ۔ صدر وقار، اگر حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیں تو سال 2015 میں فوربس میگزین کی رپورٹ کے مطابق
1200 خواتین کو زندہ جلا ڈالا گیا، جس میں 8% مرد اور 92% خواتین نے شر کا ساتھ دیتے ہوئے خواتین کو زندہ جلا ڈالا۔ یعنی ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ اگر اپنی اس سرزمین کی مثال سے دیکھیں تو ایک طرف دہلی کے سلطان صلاح الدین کی فوج کھڑی ہے، دوسری طرف شہزادہ اسد الدین کی فوج کھڑی ہے۔ سدے وقار دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال شہزادہ سلطان جنگ جیتنے وقت آپ کا ختم ہو گیا، تو شہزادہ کیا کہتے ہیں ہم نہیں سن پائیں گے کیونکہ آپ کا مائک بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آخری جملے کے ساتھ ہی، آخری سیکنڈ کے ساتھ ہی، محمد مظہر خان یہ نہیں سمجھتے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تعلق ہے آپ کا بحریہ کالج سے، وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب۔ ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ۔ اس قرارداد میں دو الفاظ قابل ذکر ہیں، زن اور جنگ۔ زن کا مطلب ہے عورت، صنف ناسک، وہ ہستی کہ جس کی کوکھ سے آپ نے اور میں نے جنم لیا، جس کا ہر رنگ ہر روپ باعث رحمت اور قابل فخر۔ ماں ہے تو پہلی درس کا، بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو دکھ درد کی ساتھی، اور بہن ہے تو بھائی کمان ہے۔ جنگ سے مراد لڑائی جھگڑا فساد کشمکش۔ ذی وقار جو سراسر سراپائے رحمت ہو وہ باعث جنگ و جدل کیوں کر ہوگی؟ گویا آج کی قرارداد کوئی قرارداد نہیں، محض ایک مفروضہ ہے جس کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں، اور اپنے فاضل مقرر دوست کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سفید کلف کا سوٹ پہن کر خود کو باشعور تو سمجھنے لگے، مگر وجود زن کو وجود زن نہیں بلکہ موبائل فون، کریڈٹ کارڈ اور ٹیشو پیپر سمجھا کہ جب تک چاہا اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ورنہ پھینک دیا۔ تم نے تو وجود زن کو کبھی پیر کی جوتی سمجھا، تو کبھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، کبھی صنف نازک کی شادی قرآن سے کرا دی، تو کبھی اس پر تیزاب پھینک دیا، کبھی بھائی کی غیرت کے نام پر اسے وار دیا، تو کبھی حویلی کی بلند دیواروں میں اسے قید کر دیا۔ ارے جاؤ تم تو اپنی بہن فاطمہ جناح کو بھول گئے، ماں بی اماں کی تعلیمات، بیوی رانا لیاقت علی خان اور اس قوم کی بیٹی طاہرہ قاضی کی شہادت کو بلا بیٹھے۔ صدر ذی وقار، تصویر کائنات میں برپا ہونے والی جنگ کو وجود زن سے منسوب کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کمبوڈیا میں ہونے والی 3 ملین ہلاکتوں کا باعث وجود زن تھی؟ 11 ملین لوگوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانے والا ہٹلر کیا کوئی عورت تھی؟ 20 ملین لوگوں کا قاتل جوزف اسٹالن کیا کوئی صنف نازک تھی؟ دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی 55 ملین ہلاکتیں کیا خواتین کی تو میں کے مرہون منت ہوئی تھی؟ ارے نقل کے اندھوں کو کون بتائے کہ وجود زن تو کبھی ہیلن کیلر بن کر اندھے اور گنگے افراد کی زبان بنی، تو کبھی فلورنس نائٹنگیل کی صورت میں جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی، کبھی فاطمہ بنت عبداللہ کی شکل میں جنگ طرابلس کی زخمیوں کو پانی پلایا، تو کبھی فلاح انسانیت کے لیے فلاح انسانیت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے بلقیس عیدی بن گئی۔ جب آئی ٹی کے میدان میں قدم رکھا تو عرفہ کریم رندھاوا کہلائی، جب خلاؤں کا رخ کیا تو نمیرہ سلیم بن کر پاکستان کی پہلی خلاواز خاتون کہلائی۔ ذی وقار، تو پھر میں کیسے کہہ دوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ؟ کہا گیا کہ عورت ہی جنگ کا سبب ہے، تو ذی وقار یہ جنگ کا سبب عورت نہیں ہے بلکہ یہ تو اقتدار کی ہوس ہے۔ شکریہ۔ پہلے ہمارے یہ جو یکم رمضان المبارک سے جاری ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن، سپیچ کمپٹیشن، آج اس کی آخری نشست تھی۔ کوئک کامنٹس فرام جنید بھائی، دین اقرار صاحب، اینڈ دین ریزلٹس فرام عابد صاحب۔ بہت اچھا بولے سارے۔ ویسے تھوڑا سا میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایک ہیومرس ڈیکلیمیشن بن جائے، لیکن یہ کہ یہ ہیومرس نہیں ہوا اور ذرا اس کو سیریس لیا گیا، تھوڑا سا کافی سیریس لیا گیا اس کو۔ اور میرا مطلب ہے کہ دلائل میں سمجھتا ہوں کچھ نے دلائل اچھے دیے، کچھ دلائل اچھے نہیں دے سکے۔ اوور آل میری نظر میں آج ایوریج تھا۔ اٹ واز جسٹ اوکے، اٹ واز اوکے۔ جناب اقرار صاحب۔ بس میں تو آفتاب احمد صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ماں جو تھی اس نے دوبارہ یہیں پر اسی سیٹ پر شان رمضان میں اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا تھا، اور ظاہر ہے وہ اسے اپنے گھر واپس ساتھ لے گئی۔ ہے کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ محمد مظہر خان ہے، ذرا اپنا ہے درست کیجیے۔ اچھا ایک مجھے ذرا میں کھڑا ہو کے بتانا چاہوں گا، یہ بڑا عجیب و غریب جو خواتین ہیں خاص طور پر ہماری جو تقریر کرنے کے لیے آتی ہیں، ڈائس سے بالکل دور کھڑے ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک خاص سٹائل ہے، یوں کر کے اور یوں کر کے اور یوں کر کے تقریر ہوتی ہے۔ یہ بہت ٹپیکل سٹائل ہو گیا ہے۔ ڈائس کا استعمال کیجیے، ایک ہاتھ رکھیے، ایک ہاتھ کا
نہیں بالکل وہ لوگ جس طرح لہرا رہے ہیں ہم بس یوں اور یوں چل رہا ہوتا ہے. میرے خیال یہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اور یہ تقریباً 95% خواتین نے یہاں جتنی اب تک تقریریں ہوئی ہیں وہ ایک ہی انداز میں تقریریں کی ہیں جو مناسب نہیں. اپنا ہر ایک کا اپنا انگ ایک اپنا انداز ہونا چاہیے. بطور مجموعی ظاہر مقابلہ اچھا مقابلہ تھا. نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں تو میں مزید بات بھی کروں. بڑی ہمت کی بات ہے احسن وسیم صاحب کے لیے کہ ان کی بیگم بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے بچے بھی یہاں موجود ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اس قرارداد کے حق میں جو ہے تقریر کے میں کے لیے تالیاں ہو جائیں. انہوں نے واقعی بڑی ضرورت کا مظاہرہ کیا. اللہ رحم کرے. سارے شوہروں کی نمائندگی کی. اب گھر جا کے کیا ہوتا ہے یہ اللہ مالک. نہیں گھر جاتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے خیال میں جتنا بہتر جو تجزیہ جو ہے وہ اقرار بھائی نے دیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بہرحال یہ بات بالکل صحیح تھی جو آج آپ لوگوں نے گفتگو کی. احسن وسیم نے اس پوائنٹ کو اٹھایا. خدمت اور صفت میں فرق ہے. ہم نے لفظ وجود زن کی جب بات کی ہے تو وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ تو کسی چیز کا وجود ہونا اس کی خدمات کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کا وجود اور اس کی خدمت الگ الگ چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس آج کی فرسٹ پوزیشن آپ کی بہت ساری تالیوں میں پاکستان یعنی کہ قرشی کی کار کے لیے کن دونوں نے کوالیفائی کیا وہ بتانے جا رہے ہیں. کوارٹر فائنل کے اندر جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے آج کی پہلی پوزیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کنٹرول سے آپ کا تعلق. احسن وسیم وہ آدھا کالج کا نام لے لیا تھا نا میں نے جب. ٹھیک ہے. اور دوسرے صاحب یا صاحب. اور اس کے بعد ہمارے پاس 59 and 60 مارکس کے اندر ماہم فاطمہ اور محمد مظہر خان کے درمیان کمپٹیشن تھا. فیکٹس اینڈ فیگر اور اسٹائل کی بنیاد پر تھوڑا سا فرق پڑا. محمد مظہر خان بحریہ NORE1 آج کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ دونوں مردوں نے مقابلہ جیت لیا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. تم بڑے ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھام. بہت سارے مقاصد کے ساتھ دو اہم مقاصد اس سیگمنٹ کے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ہمارا کچھ ایئر ٹائم دینے سے اور آپ کے کچھ امداد دینے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو یہ بہت تھوڑا دینے کے عوض بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر کچھ ایسی تنظیمیں یا ادارے یا افراد ہیں جو کہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں رنگ نسل مسلک یا مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور ایک ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے مہمان ہیں ان کے حوالے سے ایک تعارفی پیکج وہ دکھاتے ہیں اور پھر اپنی جو آج کا ادارہ اور تنظیم ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. کراچی کے اللہ والا ٹاؤن میں واقع اس گھر سے زیادہ خالی گھر میں نے شاید ہی کہیں دیکھا ہو. صرف گھر سامان سے خالی نہیں تھا, مکینوں کی آنکھیں بھی امید سے خالی ہو چلی تھیں. گھر کی 12-13 سال کی بیٹی اپنے پورے کنبے کی واحد کفیل ہے اور وہ بیچاری بھی ایک فیکٹری میں مزدوری کر کے بس اتنا ہی کما پاتی ہے کہ ایک وقت کا کھانا مہیا ہو سکے. بہن بھائیوں نے اب دن کے وقت کھانا مانگنا چھوڑ دیا ہے. تو گھر کس طرح چلتا ہے؟ کھانا پینا بچوں کا؟ بچوں نے بھی اب مانگنا چھوڑ دیا, بچے بھی اب نہیں مانگتے. پڑھی ہوئی ہو پہلے کچھ کلاسز پڑھی ہیں؟ میں نے پہلے پڑھا ہے 6 تک پڑھا ہے بس میں نے. پھر اس کے بعد کام؟ جی. اور وہاں سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ وہاں سے مجھے ملتا ہے 8.5. اور اس کا پھر کیا کرتے ہو گھر پہ, کس طرح خرچ کرتے ہو اس کو؟ بس امی کو دے دیتی ہوں, امی کر لیتی ہیں.
باپ اذیتناک بیماری کا شکار ہے، دونوں گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، جہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی وہاں دوا کا ملنا بھلا کیسے ممکن ہے، اور بچوں کی تعلیم یہ تو ظاہر ہے محض ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تکلیف میں ہوتے ہیں؟ بہت تکلیف میں، بیٹھ گیا اٹھ گیا تو لیٹ ہی جاؤں گا، لیٹ ہوں گا تو بڑے بڑے سوچ سمجھ کے۔ ایک تو اپنی پریشانی ہے آپ کی ظاہر ہے، ہاں، ایک تو گھر کی اوپر سے پریشانی، اوپر سے بچوں کی پریشانی، اوپر بچوں کی پریشانی، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے۔ یہ بچی فیکٹری میں کام کرنے کی بجائے پڑھنا چاہتی ہے، پھر کل کو یہ بیاہی جائے گی، باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں ایک وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے؟ جنید بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں یا شاید مناظر میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، تو جتنی قسم پرسی، جتنی اسرت، جتنی غربت، جتنی بیماری، جو ایک عجیب و غریب بے بسی لاچاری میں نے اس گھر میں دیکھی ہے، میں نے 2 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں کم گھروں میں، کہ عجیب لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، بچے بیچارے زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ کے میں وسیم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا میں اور تو کتنا شکر کریں اگر ہمیں اس کمرے کے اندر ایک دن گزارنا ہو، اس کمرے میں جہاں بیمار باپ ہے اور جس کی بیماری کی اور جس کے تھوکنے کی اور جس کی ساری جو پہلے اس کمرے کے اندر ہی بچے اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو آج کچھ کرو ان کے لیے، کچھ کرو انشاءاللہ۔ اور ان کا اچھی بات مجھے لگی، مطالبہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا کہ بس کھانے کے لیے کچھ ایسا ہو جائے، بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا انہوں نے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے گھر کروا دیں، لوگ کہتے ہیں جی علاج کا کروا دیں، لوگ کہتے ہیں اتنی اماؤنٹ، کچھ نہیں، انہوں کا کھانا اور بچوں کی تعلیم۔ 15,000 روپے مہینہ، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کھانے کا ایک مناسب انتظام، اور پھر بچوں کی تعلیم کی مکمل اگر کوئی ذمہ داری اٹھا۔ یہ بچی بیچاری جو ہے یہ 6ٹھی جماعت تک پڑھی ہے اور پھر اب یہ مزدوری کرنے کے لیے جاتی ہے، تقریباً گھر سے آدھے گھنٹہ چل کے، پیدل چل کے۔ دونوں بچیاں؟ جی دونوں ان کی بچیاں؟ ہاں، اگر مائک مل جائے تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، گھر سے کتنی دور ہے آپ کی وہ فیکٹری جہاں آپ کام کرنے جاتے ہیں؟ جیسے ہمارے گھر سے اسٹاف صحیح ہے، دور ہے، جانا پڑتا ہے۔ جی، تو فیکٹری ہے کس چیز کی، کیا کام کرتی ہیں؟ وہاں پہ بوتلیں بنتی ہیں، میڈیسن ہے، میڈیسن کی بوتلیں بنتی ہیں۔ اور آپ کہاں تک پڑھی ہوئی ہو؟ میں 6 کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی پڑھائی؟ جی، اور پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی۔ آپ کے علاوہ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ نہیں، بس جو آپ کما کے لے کے آتی ہے اسی سے۔ اور کھانا آپ کو 3 وقت مل جاتا ہے؟ وہ میں تو مما کو دے دیتی ہوں، وہی کر لیتی ہیں۔ وہ کر لیتی ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کچھ؟ 7 تک پڑھا۔ 7 تک اس بچی نے بھی پڑھا، یعنی جہاں تک ان کا بس چلتا تھا، اب آپ کی طبیعت صحت ٹھیک تھی، بچیوں کو بھی پڑھاتے رہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم رک گئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بیٹیوں کی تعلیم کا کوئی سلسلہ۔ اتنی پیاری بچیاں ہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ بچی بیچاری جب ماں چھوڑ کے آتی ہے بارش میں، دھوپ میں، آندھی میں، گرمی ہو سردی ہو، ظاہر اس کو جانا پڑتا ہے وہاں، بوتلیں بنانے کی فیکٹری، پڑھائی چھوڑ کے کام کر رہی ہے۔ اور انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ ان کی والدہ نے بولا تھا کہ بچوں نے اب دن میں کھانا مانگنا چھوڑ دیا، ابھی مانگتے انہیں پتہ ہے کہ دن میں کھانا نہیں ملے گا، بس ایک ہی وقت کا کھانا جو ہے وہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ جب تک آپ کی ہمت نے ساتھ دیا تب تک تو آپ نے بچوں کو پڑھایا، اب کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا آپ کا؟ نہیں، اب کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی اسکول نہیں جا پا رہا ہے۔ اور کھانا واقعی 3 وقت کا پورا نہیں ہو سکتا؟ آپ نہیں ہو سکتا، بچے کہتے ہیں، بچے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو بھی عادت ہو گئی۔ اور کوئی ذریعہ نہیں کہیں سے، کوئی آمدنی نہیں اس بچی کی؟ نہیں، تنخواہ کے علاوہ کیا ایسی 2-3 چیزیں جو آپ کے لیے ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ان کے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں، اچھا، اور اگر کوئی بندہ خدا ظاہر گردہ ڈونیٹ کرے اور اس کے بعد علاج کا ایک سلسلہ ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ؟ اس کے علاوہ یہ کہ بچے میرے پڑھ لیں اور بچے کھا لیں سکون سے، بچے کھا لیں اور بچے پڑھ لیں۔ اقرار رہائش کہاں ان کی؟ رہائش اللہ والا ٹاؤن ہے ایک کراچی میں، کرنگی کی طرف، کرنگی کراسنگ کے بالکل ساتھ۔ تو وہاں یہ مکان کس نے دیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ دیا ہوا ہے انہوں نے، ہماری ساس کا یہ گھر۔ ہاں، ان کی ساس کا وہ ایک کمرہ نما ایک گھر ہے جو ان کو کرایہ تو نہیں اس کا؟ کرایہ نہیں ہے اس کا۔ انہوں نے دیکھیں کوئی مطالبہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ کھانا مل جائے اور بچوں کی تعلیم، مطلب یہ کمال ہے۔ دوبارہ کہیے گا کیا آپ نے کہا؟ کھانا بچوں کا اور بچوں کی تعلیم۔ وہ ٹاپے میں مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں، پھر انہوں نے آگے بتایا کہ انہوں نے یہ، میں کہا وہی صاحب ہیں، تو کہ میں کہا بھائی اطمینان ہو جائے نا، کوئی چیز اناؤنس کر رہے ہیں تو ہو بھی جائے۔ میں نے کہا نہیں وہ صاحب تو ہوتے ہی ہیں،
لیکن یہ صاحب نام بتانے کا انہوں نے بھی سختی سے منع کیا، لیکن یہ صاحب تو یہ اپنے آفس میں سے ہی ہیں. اچھا تو انہوں نے آپ نے کیا کہا تھا؟ بچوں کے کھانے کا انتظام اور تعلیم، بچوں کی تعلیم. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر مہینے 15,000 روپے اور دونوں بچوں کی تعلیم یہ میں اٹھاؤں. اللہ اکبر، ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ان کے لیے جتنا آ جائے، میرا خیال ہے وہی بات، جو لوگ صابر شاکر ہوں، جن میں تما لالچ ہرس نہ ہو، تو میرا خیال ہے ان کے لیے جتنی مدد پھر آپ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ دعا دیتے ہیں. ورنہ وہ لوگ تو پھر کہتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، یہ مل گیا تو پھر یہ نہیں ملا. تو ایسے لوگوں کی مدد میں میرا خیال ہے ان کا مزاج وہ نہیں، یہ روزانہ جائیں گے نہیں کسی سے پوچھنے کے لیے، مانگنے کے لیے. جی نہیں جی نہیں، یہ وہ مزاج نہیں ہے ان کا. ظاہر ہے جتنا زیادہ ہو جائے آج تو اچھا ہے. گھر سے ظاہر ہے ان کا بھی سلسلہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں نا، یہ تو الحمدللہ ابتدا تو ہو گئی، لیکن جتنا ان کے لیے کوئی کر سکتا ہے، کوئی اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اور خوشیاں کس طرح سے بانٹی جا سکتی ہیں، نیکی کس طرح سے کی جا سکتی ہے، آپ نے خود بھی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو کیسے خوش کر سکتا ہوں. بالکل، میں جنید بھائی کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ مجھے دعا دیں. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری کہ آپ ذرا تلاش کریں. جس طرح کہ آج جو ہمارا ادارہ موجود ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ بچوں میں خوشیاں کس طرح سے. پہلے ادارے کی طرف جائیں، میں 2 اناؤنسمنٹس اور کر دوں اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹس ہوتی رہیں گی. اس یعنی کالز آپ دیتے رہیں گے، ہم لکھتے رہیں گے ساری چیزیں. ایک اور صاحب صادق صاحب نے نام بتایا تھا، وسیم صادق صاحب. وسیم صادق صاحب نے 50,000 روپے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اور ایک اور صاحب ہے جنہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے 10,000 روپے ماہانہ. اچھا، 25,000 روپے ماشاءاللہ گھر کا سامان آئے گا، بچیوں کا جہیز بنے گا، بچیوں کی تعلیم، سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. سارا ہو گیا آج تو ماشاءاللہ. بس ہم بات شروع کر رہے ہیں اور بات پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. اب آپ بالکل ادارے کی طرف آ سکتے ہیں جو آپ جس کا کہہ رہے تھے. فون پہ ہیں؟ ارے واہ، وہی بندہ ہے خدا، اللہ کے مسلمان بھائی ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے جو اعلان کرنا چاہیں وہ آپ کر دیں. ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہے، جو انہیں چاہیے وہ آپ ان کے لیے اناؤنس کر دیں. بس ان سے پوچھ لیں گے کہ بچوں کی تعلیم اگر اور بچوں کے کھانے کا اور گھر کا سارا انتظام صحیح ہونے کے بعد جو بھی ان کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہو، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو، تو ایک خاص رقم ہم بچیوں کے نام پہ ڈپازٹ کر دیں گے تاکہ یہ ماشاءاللہ بچیاں آرام سے عزت سے اپنے گھر کی. الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ویری نائس جناب. تو آج کی جو تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہے، آج یہ کچھ ہمارے معاشرے کے پیارے پیارے لوگ باہر کے کچھ لگ رہے ہیں. ایک تو مجھے پیسٹر لگ رہے ہیں. ہاؤ آر یو فادر؟ آن یور مائک. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی خیریت سے ہیں؟ جی مجھے آج آپ سے بھی مل کے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو جی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرا نام سنجیش ہے، سنجیش، اور میں اپنی آرگنائزیشن ہے پاکستان ہندو سیوا، اور جس کے یہاں پر آیا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہماری اپنی پوری کمیونٹی، ہندو کمیونٹی کی جانب سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک. بریلینٹ، تھینک یو، بڑی مہربانی بھائی. نائس. اور ان کے ساتھ گوسوامی وجے مہاراج. اچھا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوسوامی وجے مہاراج نام ہے میرا. دریا لال مندر کے میں مہاراج ہوں. اور یہ دیکھ کر کہ جس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور ہر مذہب انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. بے شک. کسی دکھی کو خوش کرنا، کسی دکھی کی مدد کرنا، وہ یہاں کے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اسی خوشی میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. سلیم صاحب ہیں دبئی سے، اور وہ بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ بھی 15,000 روپے مہینے کے ہر مہینے انشاءاللہ اس فیملی کا انشاءاللہ زندگی کا جو معیار ہے اللہ نے چاہا تو بہتر اور بہتر سے بہتر تر. تو یہ شخصیات کیوں موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ میں ایک پیکج دکھاتا ہوں. اچھا، اور پیکج دکھانے کے بعد ایک تنظیم کا جو تعارف ہے، وہ جو کہتے ہیں نا I was pleasantly surprised to see them. لیکن اب یہ بتاؤ یہ کیوں ہے؟ یہ پیکج کے بعد میں بتاتا ہوں. آپ پیکج دیکھتے ہیں پلیز. حسین نامی آرگنائزیشن بچوں میں خوشیاں بانٹنے کے عجیب و غریب، دلچسپ اور خوشگوار آئیڈیاز کے ساتھ کام کرتی ہے. پہلی بار مجھے مال آف ہیپینس میں مدعو کیا گیا. بچوں کے پاس 1,000 کے کارڈ یا یوں کہہ لیجئے کہ کریڈٹ کارڈز تھے، اور وہ بچے جنہوں نے کبھی زندگی میں محلے کی دکان سے بھی شاپنگ کا لطف نہیں اٹھایا ہوگا، وہ بچے یہاں اپنی مرضی سے کپڑے، جوتے، کتابیں اور کھلونے خرید رہے تھے.
شاپنگ کے تھیلے تھامے غریب بچوں کے چہروں پر جو خوشی اور اطمینان تھا اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. کچھ ہی دن بعد ہوئز حسین نے ایک اور ایونٹ کا انعقاد کیا. اب کی بار خیال یہ تھا کہ وہ بچے جو کسی ٹھیلے سے بھی کچھ خرید کر کھانا افورڈ نہیں کر سکتے انہیں عزت، احترام اور پیار کے ساتھ بہترین ریسٹوران جیسے ماحول میں کھانا دیا جائے. اور مزے کی بات کہ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور ہندو بچے بھی مہمان تھے. اس آرگنائزیشن سے آپ کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے یہ زاویے بھی ہو سکتے ہیں، خوشیاں ایسے بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں اور پیار اس طرح بھی بانٹا جا سکتا ہے. گڈ، ویری نائس. زندہ باد. تو جنید بھائی آپ کی اجازت سے اور وسیم آپ کی اجازت سے ہم 4-5 کچھ ایسے آئیڈیاز جس طرح یہ تنظیم اور اس طرح کے کچھ لوگ جو خوشیاں ایک منفرد انداز سے یعنی ان بچوں کی خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فائن ڈائننگ کی ہے رات میں بیٹھ کے چھری کانٹوں کے ساتھ، تو زندگی بھر ٹھیلے سے بھی شاید کھانا نہیں کھا سکتے، یا جنہوں نے خود شاپنگ کی ہے، خود کھلونے خود سلیکٹ کیا ہے کہ ان کے پاس 1000 روپے ہیں، انہوں نے بیٹ خریدنا ہے، جیومیٹری باکس خریدنا ہے، جوتے لینے ہیں اور ٹی شرٹس کس رنگ کی لینی ہے. وہ ٹائم یہ بھولیں گے نہیں زندگی بھر نہیں بھول سکتے. ایئر کنڈیشنڈ مال کے اندر انہوں نے یہ شاپنگ کی ہے. تو وہ یہ تنظیم جو ہے اس کے 2 نمائندگان زہرا صاحبہ اور شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا شاہ رخ آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں فنڈز کہاں سے آتے ہیں، والنٹیئرز ہیں یا ان کو پے کرتے ہیں، آپ کس طرح سے چلتا ہے یہ معاملہ؟ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب والنٹیئرلی کام کرتی ہے اور سارے والنٹیئرز فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فنڈز ہمیں پبلک سپورٹ ہے ٹوٹلی، ہم اپنے فیس بک کے تھرو فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے تو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں یا بہت سارے اللہ کے نیک لوگ یہ کام تو کرتے ہی ہیں کہ لوگوں کو چیزیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور کافی چیزیں اسپانسر کرتے ہیں، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیل اسپانسر کریں، ایموشنز کو اسپانسر کریں، تو انہیں ایک ایسی احساس دیں اچھی بات جو انہیں کبھی نہیں مل پاتا. اسی کوشش کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بہت آگے. ذرا اگر آپ بتائیے، میں نے تو دیکھیں میں تو بہت ساری تقریبات میں جاتا ہوں لیکن یہاں مجھے جو بچوں کی خوشی تھی نا، جس نے بیگ اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا ہے، کتابیں، جوتے اور ٹی شرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہاں سے خریدا تھا، تو وہ بچوں کی جو خوشی تھی مجھے لگا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. آپ اتنی خوشی شاید ہی کسی اور طرح سے دے سکتے ہیں کسی کو. تو آپ کو کیسا لگتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے جو جب فریش اور خوش نکلتے ہیں جو بھی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ان سے؟ ظاہری بات ہے بہت بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ آرگنائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم امام حسین سے انسپائر ہو کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آئیڈیا لاتے ہیں، ہم امام حسین کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرتے ہیں. اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی لوگوں کو خوشیاں دے رہے ہیں بنسبت کہ ہم لوگوں کو گھر پہ جا کے دے دیں چیزیں. جب وہ آتے ہیں ایسے ماحول میں تو وہ خود بھی اپنے کو ہمارے سے برابر سمجھتے ہیں. بالکل. اچھا بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک صاحب نے ہوئز حسین کے لیے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی لیکن بھی ہے. لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ جنید بھائی آپ یہ 2 لاکھ روپے ان کو دیں. آپ اپنے اکاؤنٹ سے؟ میں دوں ان کو 2 بالکل ہمارے اکاؤنٹ سے بھی، اور وہ بھائی دے رہے ہیں، اور آپ میرے توسط سے اور اللہ اس میرے بھائی کو بہت بہت جزائے خیر دے. میرے توسط سے آپ دونوں کو، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو 200,000 روپیز. تھینک یو سو مچ. محبتاً تحفتاً. اچھا اب جو شخصیات ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پیغام ہے دین کا جو ہمیں پھیلانا ہے کہ ہمیں محبتیں سب میں بانٹنی ہیں، بے شک ہمیں نیکیاں سب کے لیے کرنی ہیں، ہمیں خوشیاں سب میں تقسیم کرنی ہیں. ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان. ہماری سب پکڑ ان کی وجہ سے نہ ہو جائے. اگر ہم نے ان کو خوش نہ کیا، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو نان مسلمز ہیں ان کے تو بہت زیادہ رائٹس ہیں. تو بچے جس طرح ہم نے دیکھا بھی اسکرین پہ، ظاہر ہے وہ سبھی کمیونٹیز کے بچے تھے. تو آپ نے اس ایونٹ کو، یا ظاہر ان بچوں سے یا ان کے والدین سے جب بات ہوئی تو کیسا پایا، کس طرح کا ایک اچھا ایٹماسفیئر؟ جی دیکھیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، نان مسلم کوئی بھی ہو،
وہ بھی انسان ہے اور ان کے بھی بچے ہیں اور ان کے پاس سیم فیلنگز ہیں جو کسی بھی پیرنٹس کے پاس ہو سکتی ہے. تو بچوں کے حوالے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا بیٹھے ہوئے کہ جب پشاور میں بچوں کو مارا گیا تھا تو میری 9 سال کی بیٹی کرسٹینا بہت روئی تھی. وہ بچی جو اتنا کچھ نہیں سمجھ سکتی ہے, صرف دیکھ کے ہی, کیونکہ وہ بڑی سینسیبل بچی ہے, تو اس نے ہم سب کو رلا دیا تھا, میری بیٹی نے. تو ہمارے سے ایک پروگرام میں ایک سندھ کے پروگرام آتا تھا سندھ نیوز سے, آج جی گل, اس میں پوچھا گیا تھا کیونکہ کرسمس بہت نزدیک تھا. صحیح. تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایونٹ ہمارا ایسا ہے جیسے ہمارے بچے چلے گئے. تو یہ جو ہوئز حسین نے بچوں کا, میں کہتا ہوں کہ ایک جینے کی امنگ سکھائی ہے, ایک امید کی کرن ان کے اندر جگائی ہے, اور ان کو یہ دیکھنا سکھایا. ہاں جی, یہ ہے ڈریم آپ کا, ان کو نا امیدی کی اس اندھیرے سے نکالنے کی بہت عمدہ کوشش ہے یہ, کہ اگر کوئی کسی کو ایسی کوشش کرے تو ہم ایسے بہت سارے بچوں کو, اگر ہم سب اس میں آ جائیں تو ہم ان کو تاریکی سے ایک روشنی میں لا سکتے. بالکل, بہت بڑی بات. مہاراج آپ کہیے گا اس پہ کچھ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس طریقے کے پروگرام تو کافی این جی اوز, کافی ادارے کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک جو چیز جو ہے نمایاں ہے, جس کو میں نے نوٹ کیا ہے, حوض حسن نے کی ہے, کہ ان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ملا کے, تمام مذاہب کے بچوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو ملا کے انہیں جو خوشیاں دی ہے, ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے, اپنے ساتھ چلایا ہے. تو حقیقت میں یہ ایک قابل تحسین بات ہے, اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ بھگوان اس طریقے سے اور بھی اچھے طریقے سے اور مزید ادارے بھی کام کرے, اور ہمارا پاکستان جو میسج جائے کہ ہم حقیقت میں ہم اسلام دیکھ لے کیا ہے اور پاکستان دیکھ لے کیا ہے. اصل میں اسلام ہے امن کا دین, اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ ہے, چند لوگوں کی بات نہ کی جائے, اچھے لوگوں کی بات کی جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ویسے سوامی جی, فلموں میں پرساد سنا ہے کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی کیا کوئی مزیدار سا کوئی کھانا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ؟ آج تو خیر مجھے لگ رہا ہے پرساد, بالکل پرساد کے بعد مزیداری ہو جاتا ہے. ایشور کے نام ہم کرتے ہیں, خدا کے نام, ان کے نام لینے کے بعد, یعنی کہ بسم اللہ کر لیں, ان کے نام لینے کے بعد جب اسے کھایا جاتا ہے تو پھر اس میں سواد کیسے نہیں. کوئی خاص چیز ہوتی ہے یا کوئی ایک ڈش؟ ہر چیز اس میں ہوتی ہے. 52 بھوجن ہوتے ہیں, تو 52 میں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, جو بھگوان کو چڑھایا جائے. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں, آپ کا ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کا روزہ ہم بھی کھلوائے. ارے کیا بات ہے, واہ. مزید کوئی ڈشز کی آپ لوگوں نے معلومات لینی ہے؟ ہمیں سیگمنٹ کلوز کرنے کی جا رہے ہیں. بس میرے خیال بڑے پازیٹیو نوٹ پہ جناب میں چاہوں گا فائنل آپ کامنٹ ضرور اس پہ کر دیں کہ یہ جو ہم آہنگی ہے یہ کتنی ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو حالات ہیں ان کے تناظر میں. ہاں دیکھو, بات یہ ہے کہ جیسے ابھی فادر نے بھی بولا کہ ہم پہلے انسان ہیں, اسلام سلامتی کا دین ہے, بے شک, اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مانا وہ بھی آپ کا امتی ہے, اور جس نے آپ کو امتی نہیں مانا وہ بھی آپ کا امتی ہے. دونوں آپ کی امت. تبھی تو آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا نا, رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا آپ کو, رحمت للعالمین ہے. تو ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہر طرف رحمت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے. میں بھی یہ بچوں کو دیکھ رہا تھا نا, میں نے وسیم سے کہا, وسیم کرو بات, میں نے بولا بھی وسیم کو کہ وسیم تم کرو بات, کہ جہاں کل ہمیں اتنا بڑا دکھ دیا گیا وہاں یہ دیکھو ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر جو اتنا بے لوس ہو کر ان بچیوں کو خوشیاں دے رہے ہیں جن کو شاید کبھی خوشی دینے کا موقع, دیکھنے کا موقع نہ ملا ہو. زبردست, بالکل. تو بھائی کل اس شہر میں ایک کوشش ہوئی کہ اس ملک میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ وہ والا اور یہ وہ والا ہے, تو آج اس ٹرانسمیشن میں یہ کوشش ہو گئی. یہ چھوٹے موٹے موبائل سے نکل کے تو ہم آگے چلے گئے نا ایک قدم. کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان چکروں پڑ جائیں کہ میں فلاں مسلک اور تم فلاں مسلک. یہاں تو بھائی مسلک کی تو بات ہی ختم ہو گئی, سارے مذاہب ایک لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے, اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ایسی تمام تر کوششوں کو ناکام بھی بنائیں گے. کل ہم نے اپنے آنسوؤں سے بتایا تھا کہ ہم امجد ہمارے لیے کتنا عزیز ہے, اور آج ہم اپنی مسکراہٹ سے اور تالیوں سے بتائیں گے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں, اور ہم ایسی دشمنوں کی سازشوں کو کیسے ناکام بنائیں گے, ایسے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ویل ڈن. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.